अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमारा मौजूए गुफ्तगू इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जिसके तहत हुकूमत से उन्हें इलाज मुआवजे के लिए शिफा हस्पताल मुंतकिल करने की का हुक्म दिया गया है। अब जब से ये हुक्म हुआ है, वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में एक अजीब व गरीब खलबली मची हुई है। कल से लेके आज तक चाहे वो राना सनाउल्लाह है, अता तारण हैं, आज़म नज़ीर तारण हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये सब अपने अपने अंदाज में इस फैसले पर अच्छी खासी तनकीद और इसको गैर कानूनी, अमलन गैर कानूनी करार दे चुके हैं। बल्कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बड़ी मासूमियत के साथ कि हमें किसी भी कैदी के इलाज मुआवजे की सहूलत पे कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता ये है कि उन्हें निजी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज करवाने का हुक्म क्यों दिया गया है। और इसी हवाले से कल की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने और आज जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर हुई है, उसमें ये कहा गया कि कल जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, वो गैर कानूनी है। और वो चूंकि केस का ताल्लुक था कि इमरान खान को अपने अहल खाना और वकला तक रसाई दी जाए, जबकि अदालत ने उसमें आइन का आर्टिकल 9 इस्तेमाल करते हुए, ये मैं आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ कि आर्टिकल 9 के तहत बुनियादी इलाज मुआवजे की सहूलत एक कैदी के लिए, ये इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात पे मुत्तफिक हैं, कतई नज़र इसके कि ये दरख्वास्त का इस वक्त जो फोकस है वो कुछ और है, और हम ये समझते हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पे इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम की जाएं और उन्हें शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब आज हमारे साथ एक बार फिर सुहेल खान साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी और सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं, कानूनी उमूर के बारे में बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, इंटरप्रटेशन कई वकला से बेहतर ये कर सकते हैं इन मामलात की। तो सुहेल साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इंजाज साहब। तो जनाब, मैंने एक मुख्तसर से एक मीज़ानिया पेश किया कि कल से लेके आज तक क्या हुआ है, और आज दरख्वास्त भी हुकूमत ने वादे के मुताबिक दायर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गलत है और ये कि उनका इलाज सरकारी अस्पताल में करवाया जा सकता है, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा। और ये कि इसके लिए जुडिशल फ्रेमवर्क जो है वो हुकूमत को इस बात का पाबंद नहीं करना चाहिए कि आप निजी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में किसी भी कैदी का इलाज करवाएं। अब इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में एक और बात, आप ही के साथी हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में लिखा है द न्यूज़ में कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई अचानक नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट को कोई इल्हाम नहीं हुआ कि इमरान खान की सेहत ख़राब है और उनको फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया जाए, बल्कि ये उन रवाबित का नतीजा है जो कि इस साल मई से सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला और पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान के दरमियान राब्तों के साथ शुरू हुआ था। पसे पर्दा ये राब्ते थे, बहुत कम लोगों को इसका पता था। और अंसार अब्बासी के बकौल अब बहस इसलिए भी शुरू हो गई है इस मसले पे कि गालिबन वफाकी हुकूमत, जो कि बज़ाहिर इक़्तिदार में है, जिनके पास इख्तियार है, उनसे बाला बाला ये तमाम मामला जो है वो तय किया गया। तो सुहेल साहब, ये जो बुनियादी एतराज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गैर कानूनी है और ये पिटिशन का ताल्लुक इमरान खान की डॉक्टरों तक, फैमिली और वकला तक रसाई का था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तय उनको इलाज मुआवजे के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का ये
اعلان کر دیا یا حکم دے دیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک بڑے کچھ تضادات تھے اس فیصلے میں، اور اس کے بعد جو وفاقی ہمارے وزراء باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کا مذاق ہے جو کہ وہ نواز شریف کے حوالے سے کیا کرتے تھے. بہت شکریہ امتیاز صاحب. اور آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اور جو مسلم لیگ نون کے وزراء اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، انصار عباسی صاحب نے کیا لکھا ہے، اسٹوری میں کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اب اس میں آپ نے تو سارا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، لیکن اس میں بہت سارے سٹیپ بائی سٹیپ سوالات ہو سکتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ ذرا بتا دوں. اچھا امتیاز صاحب، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ تو آپ نے بیان کر دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اس پٹیشن میں جو بات ہے، جو حکومت نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے صرف یہ معاملہ تھا کہ جناب ان کے عمران خان کے اپنے عزیز و قارب سے یا وکلاء سے ملاقات کا سلسلہ تھا، یہ حوالے تھا، اور یہ نہیں تھا کہ اس کو جو ہے طبی امداد دینے کے لیے اس کو اسپتال منتقل کیا جائے. یہ بہت غلط ہے، بالکل غلط ہے. سپریم کورٹ کا کل کا جو 7 صفحات پر مشتمل جو آرڈر ہے، ان نے ان تمام پٹیشنوں کو یکجا کیا ہے، اور اس میں یہ پٹیشن بالکل جو حکومت نے، جو سپریم کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا کہ عمران خان کو 2 دن کے اندر اندر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، وہ اس پٹیشن کی پریئر کے عوض تھا. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاملہ تھا، یہ 31 جولائی سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، جو حکومت کو بالکل ایک قسم کا بہت مرچی لگی ہوئی ہے. اور وہ معاملہ کیا تھا کہ 31 جولائی کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے پی ٹی آئی کے اس چیمبر اپیل پر چیمبر میں سماعت کی. سپریم کورٹ میں عمران خان کی جانب سے پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ ان کو ان کا جو علاج معالجے کے لیے، خاص طور پر ان کی آنکھ کے علاج کے لیے، اس کو الشفا اسپتال انٹرنیشنل جو ہے وہ ان کو منتقل کیا جائے. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ نہیں، یہ اس کو نہیں ہو سکتا ہے، اور اس پر پھر انہوں نے پی ٹی آئی نے اس کے خلاف چیمبر اپیل فائل کی تھی. اور 31 جولائی 2026 کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی سماعت کی اور اس اعتراضات کو کالعدم قرار دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا، اور یہ حکم جاری کیا کہ عمران خان کی اس پٹیشن پر نمبر لگایا جائے اور اس کو فکس کیا جائے. نہ صرف اس کو بلکہ اور یہ جو ملاقاتوں والا سلسلہ ہے اس پر بھی جو ہے ان کو یکجا کیا جائے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. پٹیشن میں جو بات اٹھائی گئی ہے کہ نہیں، صرف یہ معاملہ تھا ملاقاتوں کا، اسپتال والا معاملہ نہیں تھا، تو یہ بات بالکل غلط ہے. دوسری بات، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی آرڈر ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غیر قانونی کیوں نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے کل جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر یک طرفہ آرڈر انہوں نے کبھی بھی جاری نہیں کیا. اس میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں. مثلا کیا کہ اسٹارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس آرڈر کا جو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے، یہ ذرا میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. یہ ذرا سن لیجئے کہ ہم ریاست کی آئینی اور قانونی ذمہ داری اور اس مناسبت سے عدالت کی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہیں کہ زیر حراست افراد کی زندگی، صحت، عزت نفس اور سلامتی کا تحفظ یقینی بنایا جائے. یہ کل کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو ڈائریکشن دیا تھا، اس میں پہلے انہوں نے یہ کہا ہے. عدالت نے کہا تھا کہ کسی شخص کے قید میں ہونے کی وجہ سے اس کا انسانی سلوک، ضروری طبی سہولیات حاصل کرنے کا حق ختم نہیں ہو جاتا. اب یہ وہ بنیادی رولنگ ہے یا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، باوجود اس کے کہ حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان انہوں نے اعتراض لگایا کہ جناب آپ یہ معاملہ کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ تو قابل سماعت یہ نہیں ہے. اور تو اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو بینچ کو ہیڈ کرے تھے جسٹس شاہد وحید، انہوں نے یہ چیز کہی کہ جناب یہ پہلے انسانی بنیادوں کے حقوق کے حوالے سے یہ معاملہ ہے، اور آئین کے مطابق چاہے وہ علم دین ہے یا کرم دین ہے، یہ وہ تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن چاہے عام آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے. اب اگر آپ جو لا منسٹر کے پیرائے نے جب اس نے جو بیان کر دیا ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہم چیلنج کریں گے کیونکہ اس میں یہ معاملات سارے انتظامی ہیں اور عدالتی امور جو جیل کے اصول ہیں ان کے الگ معاملات ہیں، اور سپریم کورٹ نے
اپنا دار اختیار سنبھال کر کے یہ غلط کیا ہے. تو یہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا وہ ٹوٹلی انسانی بنیادوں پر. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عام ہم دیکھ لیں، جب کوئی چیز، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو آپ امتیاز صاحب، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہسپتال میں ایک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. پہلے اس کو ایمرجنسی میں شفٹ کیا جاتا ہے، اس کو خطرے سے باہر لا کر پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. عمران خان کا کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے اس کی حالت شاید انہوں نے دیکھی ہوگی کہ جب ہم نے سمری دیکھی، جو اس سے پہلے ایک دن حکومت نے، جیل انتظامیہ نے جو سمری پیش کی تھی سارا، اس کو انہوں نے دیکھ لیا تھا. اور اس میں ایک دو پیجز بڑے اہم ہیں جو عمران خان کے حوالے سے. ایک عمران خان کا 1 اگست 2026 اور 10 اگست 2026 کا اڈیالہ جیل میں جن ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، اس کی وہ رپورٹ شاید وہ میں نے آپ کو بھیجی دی ہے. اور اس میں یہ ٹپیکلی کہا ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر 140/100، یعنی جو اوپر والا ہے وہ بھی 140 اور جو نیچے والا ہے وہ بھی مطلب 80 یا 70 ہوتا ہے، لیکن وہ 100 ہے. اور اس کے بعد انہی ڈاکٹروں نے کہا کہ عمران خان کے مطابق ان کا یہ بلڈ پریشر اس لیے شوٹ اپ ہوا ہے کہ وہ اس کو ذہنی تناؤ ہے، ٹینشن ہے، کیونکہ اس کو اپنی اہلیہ سے، اپنے اہل خانہ سے اور اپنے وکیلوں سے نہیں اچھا ملنے دیکھیے دیا جا رہا، سہیل، یہ جس کی ساری وجہ باتیں، ہاں یہ ساری باتیں تو میڈیا میں پرسوں سے گردش کر رہی ہیں نا. ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا سے کنٹیکٹ جو، سے تاثیر نہیں ہے. کہ آیا جو ان کے یہ وزراء نے جو موقف اختیار کیا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا آئین کے مطابق ہے 2019 میں جب نواز شریف کو کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہوئے تو اس وقت خواجہ آصف نے حکومت پر نواز شریف کی زندگی سے کھیلنے کا الزام لگا اور کہا کہ ہم ان کے کارکن ان کی واپسی کے ضامن ہیں. پھر پرویز رشید جو سینیٹر تھے اس وقت کا کہنا تھا کہ نواز شریف خود فیصلہ کریں کہ انہیں پاکستان میں علاج کرانا ہے یا بیرون ملک، اور اس کے بعد انہیں ایئر ایمبولنس کے ذریعے وہ لندن پہنچا دیا گیا. اسی طرح آصف علی زرداری جب 1990 کی دہائی میں قید میں تھے، وہ الگ بات ہے، وہ سرکاری اسپتال ہے پیمز، سب سے بڑا ہسپتال، لیکن وہاں پورا ایک فلور ان کے لیے خالی کروایا گیا. ان کے عدالت آنے جانے کے لیے نئی گاڑی منگوائی گئی کیونکہ پرانی گاڑی میں انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ تمام بڑی واضح مثالیں موجود ہیں کہ خاص طور پہ اگر وزیر اعظم رہ چکا ہے اس کے لیے تو جتنی بھی سہولتیں وہ کم ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، آپ نواز شریف کا حوالہ آپ نے دیا، اب نواز شریف کا اپنا بنایا ہوا اسپتال ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. راولپنڈی میں راول روڈ پہ بہت بڑا اسپتال ہے، خود اس نے بنایا ہوا ہے. تو جب کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس کو، تو وہ بجائے اس میں اپنے ملک میں علاج کرتے وہ کیوں باہر چلے گئے؟ ایک بات جو لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو قیدیوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں ہونا چاہیے، اور اگر گورنمنٹ ہسپتال کا بورڈ یہ بیٹھے اور وہ کہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں، تو تب ان کو پرائیویٹ ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پھر کل تمام قیدی کہیں گے کہ جناب ہمیں بھی پرائیویٹ ہسپتال شفٹ کرو. تو جناب کریں نا. یہ تو دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے. اگر ایک غریب قیدی بھی ہے، فرض کریں وہ سیریس ہے، تو یہ لازم الملزوم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کو، اقتدار والوں پر اور ریاست پر، کہ اس کو فوری طور پر شفٹ کیا جائے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے. اب یہاں پہ ایک سپریم کورٹ نے ایک کلیئر سٹینس لیا ہوا ہے کہ جناب یہ ایک قیدی ہے جس کو یہ خطرہ لاحق ہے اور ہم اس کو شفٹ کر رہے ہیں، آرڈر دیتے کہ اس کو اس کا طبی معائنہ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو عمران خان کا علاج کرے. اب فرض کرے بورڈ کہتا ہے کہ جناب اس کو چلو یہیں پہ کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ پھر کوئی آرڈر موڈیفائی کرے، اس کو الشفا اسپتال سے اس سرکاری اسپتال میں ڈال دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بالکل تمام اپنے آرڈرز میں، یہ کس طرح غیر قانونی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ گورنمنٹ کا سائڈ لیا نہ عمران خان کا سائڈ لیا، انہوں نے ایک امپارشل آرڈر جاری کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے جو قدغن لگائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو اسپتال شفٹ کرنے کا آرڈر دیتے ہیں، لیکن اسپتال شفٹ کرنے کا آرڈر کا اگر اس کو پی ٹی آئی نے یا ان کی بہنوں نے یا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے یا پی ٹی آئی کے عہدیدارانوں نے اس کو پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کیا، یا وہ میڈیکل رپورٹس پبلک کے ساتھ شیئر کی، میڈیا کے ساتھ شیئر کی، تو ہم یہ سہولت واپس لے سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گورنمنٹ کو بھی تنقید کی کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے،
اس کو کمپلائی نہیں کریں گے تو اس پر بھی عدالت کر سکتی ہے. اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ نے پھر گورنمنٹ کے حق میں ایک اور بھی بات کہی, اور وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کے پارٹی والے یا ان کی بہنیں ہمارے اس آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور ہمیں گلا کر سکتے ہیں, پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں, پھر ہم اس پر آرڈر جاری کریں گے. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے اعتراض اٹھایا کہ جناب اس کو قابل سماعت نہیں ہے, مینٹلیبلٹی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم بعد میں چیک کریں گے, لیکن سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے جو پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے چاہے وہ عام آدمی کیوں نہ ہو, اسپتال میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے ایک دم اس کو ایمرجنسی میں ڈالتے ہیں, جب اس کی کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں. اس طرح عمران خان کا بھی معاملہ شاید ہو, دیکھیں اسی یہ لیے تو کورٹ نے یہ آرڈر بات کی جاری بات کیا ہے, ہے. نہیں ہم وہ بات کی باتیں ہیں وہ تو کر دے گا. بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے معاملے میں طبی ضروریات کا فیصلہ میڈیکل بورڈ اور عدالت کر سکتے تھے تو پھر عمران خان کے معاملے میں بھی فیصلہ آزاد اور غیر جانبدار طبی ماہرین کو کرنا چاہیے, نہ کہ سیاسی مصلحتوں کے. اس قطع نظر اس کے کہ فیصل وابڈا جو کہ ہمارے مقتدر حلقوں کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے, انہوں نے ٹی وی پروگرام میں منصور علی خان کے اور وہ شاہد جو دنیا ٹی وی پہ پروگرام کرتے کامران شاہد, ان کے پروگرام میں کہا کہ ہم نے تو ایک کمرے میں بیٹھ کے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی جو جعلی میڈیکل رپورٹ بنائی تھی. لیکن اس وقت جو معاملہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کے ان کے علاوہ بھی ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود رشید, عمر سرفراز چیمہ, یہ بھی بڑے بیمار ہیں اور مسلسل زیر حراست ان کو رکھا ہوا ہے. بلکہ جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی ایک کارکن ہے ارم اکمل, وہ بیچاری دوران حراست بیمار ہوئیں اور آج ان کی وفات ہو گئی ہے, آج کے دن یعنی 19 اگست کو, کیونکہ ان کا بھی ظاہر ہے یہ گرفتار ہوئی تھی مئی 2023 کے جو واقعات ہوئے, جو ہنگامے ہوئے تھے اس کے بعد, اور آج وہ جیل میں ہی چل بسی ہیں. تو مسئلہ تو ہمیں یہ ہے کہ یہ جو مسلم لیگ کے لوگ, اس کے وزراء جو چیخ چیخ کر بات کر رہے ہیں جیل مینول کی اور ان پٹیشنز کے ناقابل سماعت ہونے کی, انہیں شاید آخرت یاد نہیں ہے, انہیں شاید اپنے وہ بیان یاد نہیں ہیں جو یہ نواز شریف کی وہ جو جعلی بیماری تھی اس کے حوالے سے دیتے رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اصل میں بات یہ جو میری معلومات ہے ان کو یہ جو خدشہ اس لیے ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 31 جولائی سے چیف جسٹس نے جو حکم جاری کیا اور یہ کیس سماعت کی کل آرڈر بھی آ گیا. اصل میں اب یہ لوگ پریشان اس لیے دکھائی دے رہے ہیں کہ میرے خیال میں اب سمت بدلنا جا رہا ہے. اور کل آپ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ آپ 1 سال تک تو کوئی ظلم زیادتی ہو رہی تھی, نہ کیسز فکس ہو رہے تھے, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, وہ چیخ چیخ پکار رہے تھے کہ جناب ہمارے کیسز نہیں لگ رہے, اور اب ایک دم جو ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ چیز اٹھا لی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی حالت اتنی خدا نہ کرے کہ ان کی حالت اتنی خراب ہو, لیکن اس کی جو پریزنٹ جو سچویشن ہے اس کے مطابق کورٹ نے کیا ہو. اور دوسری بات جو اہم بات ہے کہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو پھر ایک ایمبیگوٹی ہے اس آرڈر میں کہ یہ تو پھر تمام جو ہے نا تمام قیدیوں کو جو ہے وہ ہم پرائیویٹ اسپتال شفٹ کریں گے, تو کرے نا, یہ تو کرنا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے نہ صرف عمران خان کا فائدہ ہوا, امتیاز کا, بلکہ میں یہ کہوں کہ ان تمام لوگوں کا, ان غریب لوگوں کا, ایسے ہزاروں لاکھوں قیدی ہوں گے جو اس وقت جیلوں میں پڑیں گے, ان کو خاص خطرناک بیماریاں ہوں گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت یا جو جیل اتھارٹیز ہیں ان کو وہ علاج نہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے, سپریم کورٹ نے ایک اچھا اقدام کیا ہوا ہے, نہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو پیچھے رکھ دیں, اس کو سائڈ کر دیں. یہ میرے خیال میں ایک ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا آرڈر ہے جو استطاعت نہیں رکھتے, جو بیچارے عمران خان کی وجہ سے پھر عام غریب لوگوں کا بھی جو جیل میں ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے گا, جو شدید بیمار ہے. تو اس میں تو کوئی مذاق نہیں. ہاں یہ اس سے کوئی بات روکی نہیں جا سکتی. سپریم کورٹ نے کل خود کہا ہے, آرڈر میں بھی لکھوایا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی جانب سے اس کا قابل سماعت کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا, وہ ہم دیکھیں گے. سپریم کورٹ نے انکار نہیں کیا. آج پیٹیشن دائر ہوئی ہے, نیکسٹ جو 16 سپٹمبر کو جو سماعت ہوگی, ہو سکتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ اس میں آرڈر جاری کرے. لیکن سب سے جو بنیادی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو آرڈر جو ہے بالکل خلاف قانون نہیں ہے,
اور جو انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے پہلے تو ٹھیک ہے نہیں ہو رہی تھی انسانی بنیادی حقوق اور قانون، اس کے بارے میں تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کوئی اس کا کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن شاید دیر آئے درست آئے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر لیا، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، چلیں جناب ٹھیک ہے، اور یہ ہونا چاہیے عمران۔ چلیں بالکل، سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کر دیا، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے عمران خان کو ریلیف یا ان کو ہسپتال منتقل کرنے کا حکم ایسے حالات میں دیا گیا ہے جبکہ پاکستان کی خاص طور پہ سینئر عدالتیں اپوزیشن اور عمران خان کے حوالے سے عملاً بے بس بے اختیار ہیں۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی، جو پی ٹی آئی کے دوسرے قیدی ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں یا عمران خان، اس حوالے سے کوئی بات کرتا، لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے کیا کہتے ہیں کہ درست دیر آئے درست آئے، کہ چلیں اگر ایک اچھا کام ہوا ہے تو اس کی سب کو خیر مقدم کرنا چاہیے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ اس کے ذریعے ملک کے اندر جو ہیجان کی کیفیت ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، اس میں کچھ کمی ہو، لوگوں کو کوئی اچھی خبر سننے کو ملے، اور یہ جو اچھل کود شروع ہوئی ہے اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے حلقوں میں، وہ تمام باقی باتیں بھول کے ماضی کی عمران خان کو لے کے اب ان کو بڑے قانونی ضوابط یاد آ گئے، حالانکہ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے تحت ہر قیدی کو، اور خاص طور پہ پھر ایسے لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر رہ چکے ہوں، انہیں ہر قسم کی سہولت کی فراہمی ریاست کا حق ہے، اور یہی وہ حق ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سہیل خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔